अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मसाइल पर बात की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़्यादा प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हुई मुल्की हालात के हवाले से। मौशरती और मौशी दोनों तरह के जो मसाइल हैं उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है, और कोशिश हमारी हमेशा से ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मौशरती मसाइल हैं उनको उजागर भी करें, उनको कैसे हल करना है इस मामले पर भी गुफ्तगू की जा सके। और साथ ही जो पिछला प्रोग्राम हमारा रहा वो कुछ तालीम के हवाले से रहा। जितनी भी हुकूमतें आती और जाती रही हैं या रहेंगी, शायद किसी की तरजीहात में ये चीज़ शामिल हो कि जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। इस मुनासबत से गुफ्तगू हुई और बहुत सारे सवालात मौसूल हुए। मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनकी राय को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, उन सवालों को शामिल किया जाए, और बज़रिया सोशल मीडिया जितने पैगामात मौसूल होते हैं प्रोग्राम का यकीनन उन्हें हिस्सा बनाया जाता है। तो आज भी कुछ अहम मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी यकीनन। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो मौशरती मसाइल हैं उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। अभी कुछ देर पहले मैं एक बयान देख रहा था, एक सियासी रहनुमा है, उन्होंने चाय के हवाले से एक बयान दिया। कौम का मिजाज कुछ ऐसा बन चुका है कि अगर उनकी इस्लाह की अगर कोई कोशिश करे या अगर खामी की तरफ अगर निशानदही करे तो उस बात का तमस्खुर उड़ाया जाता है। और ये मिनहसुल कौम एक बहुत अहम मसला बन चुका है। यानी मैं इस वक्त अगर जायज़ा लूँ अपनी मईशत का, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी दरामदात हैं, इंपोर्ट्स हैं, ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। अब उसकी जब फहरिस्त देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन ये चाय के हवाले से जैसे भी पिछले दिनों बात सामने आई थी कि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अगर 2 कप या 3 कप का इस्तेमाल है, अमूमन इससे ज़्यादा ही, शहर कराची में रहने वाले तो मेरी बात यकीन समझ रहे होंगे कि इससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर इसको कम करने की अगर बात की जाए फिर ना जाने किस किस किस्म की बातें जो है वो की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी खामी की तरफ निशानदही की जाएगी, जो तबाहल कौमें जिनका आप तो खैर नहीं इतना इत्तेफाक होता होगा पढ़ने का या सुनते जब आए हैं, तो उनकी जो तबाही की वजह थी वो यही थी कि जब उनकी खामी की तरफ निशानदही की जाती थी, उनकी गलती के बारे में उन्हें बताया जाता था, तो बजाय उसको कि वो उसको ठीक करने की कोशिश करते उसका तमस्खुर उड़ाया करते थे। याद रखिएगा। इसके अलावा और बहुत सारे दीगर मसाइल और मामलात हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक बड़ा अहम मौजू है जिसकी निशानदही की गई है, आज इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। डॉक्टर कामरान जलाली अदाकार भी हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है माजी में तालीम के हवाले से ही। तो आज एक दफ़ा फिर यहाँ मधु का रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं मिसेस कुरतुलैन जलाली, बिज़नेस ओनर हैं, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लिखती भी हैं, आज हमारी मेहमान हैं, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कामरान साहब फरमाइएगा ज़रा, मौशरती मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती रहती है अमूमन, तालीम के हवाले से पिछले प्रोग्राम में बात हुई है और आप यकीनन आप इस शोबे पे गिरफ्त रखते भी हैं और माजी में इस पे बात भी करते आए हैं। आगे चल के यकीनन इस मौजू पे गुफ्तगू होगी, लेकिन ये एक एहसास कमतरी जिसकी अभी बात कुछ देर पहले हुई है उसी की एक शक्ल है, ये कौम के अंदर पाई जाती है। कैसे ठीक किया जाए मामला, कैसे इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, कैसे दूर किया जाए, ख़ास तौर पे हमारे जैसे माशरे में जहाँ इल्मी कमी हो, कहत हो, फुकदान हो, कैसे मामला ठीक हो, ज़रा ये फरमाइए। ये बात तो आपकी 100% दुरुस्त है कि हमारे माशरे में फुकदान है इस चीज़ का समझने का। जी, आप किसी को भी समझाने जाएंगे तो वो अपने दिमाग की जो खिड़कियां हैं वो बंद कर लेते हैं। ऐसा ही है। हाँ, दूसरे को समझाने के लिए जो है वो बड़ी अच्छी ज़बानें चल रही होती हैं, बड़े अच्छे तरीक़ेकार होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हमें अपने माशरे को दुरुस्त करना है तो पहले हमें ख़ुद को दुरुस्त करना होगा। आप अभी थोड़ी देर पहले तालीमी इदारों की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली हमें इस सेक्टर पे भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है।
اور گھر پہ بھی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مطلب سنگل پرسن ورک نہیں ہے, اٹس اے ٹیم ورک. اب جو نسل ہے ہم جیسے ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسے طریقہ کار بنائیں کہ بچے ہمارے سننے کے عادی ہوں, سمجھنے کی صلاحیت ہو ان کے اندر, دماغ کی گراہیں جو ہیں ان کی کھلی بھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ سوال کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی, یہ چیز پیدا کرنی ہوگی, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے برداشت پیدا کی جائے اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. یہ جو خاص طور پہ احساس کمتری کا معاملہ ہے, یہ جنم کیوں لیتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو ویسے تو ہر چیز میں احساس کمتری پائی جاتی ہے, جس شعبے میں بھی دیکھیں, اور بالکل لوگ اس پہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو جو ہے مورود الزام ٹھہرایا جائے, جہاں پر اس طرح کا معاشرہ ہو, جہاں پہ امیر امیر سے امیر تر ہو جائے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے, تو وہاں تو یہ چیز یقیناً پائی جائے گی. اب اس کمی کو اور یہ جو محرومیاں ہیں ان کو کون کرے گا, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو. دیکھیں, اگر کسی چیز کی اصلاح کرنی ہے تو آؤٹ سورس کرنے سے آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس تو مل جائیں گی, لیکن بیسک ہوم ورک تو آپ نے خود نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو احساس کمتری پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ ہے کیا. پہلے تو آپ بیماری کو ڈائگنوز کریں نا کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا جو علاج ہے, جو کیور ہے, پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو میرے حساب سے دو قسم کے کمپلیکسز ہوتے ہیں, انفیریٹی اور سپیریٹی. اس وقت ہم احساس کمتری کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے ٹاپک سے ہی سٹک کریں گے اور اس پہ ہی بات کریں گے. یہ بیسیکلی میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ دماغی مرض کی ایک شکل ہے, جو کہ کم و بیش آپ دیکھیں ہر گھر میں ہی یا تو کسی بڑے کے اندر یا کسی بچے کے اندر پائی جاتی ہے. تو ہمیں پہلے تو اس کو تشخیص کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ بیماری ہے بھی یا نہیں, علامات کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو جب علامات ہمیں پتہ چل جائیں گی, ابھی ہم ڈسکس کریں گے, ابھی یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی قرت سے کہ علامات ہمیں اگر پتہ چل جائیں تو اس کا کیور بہت آسان ہو جائے گا. تو ابھی ہم جو علامات بتائیں گے وہ 12-15, یہ باقاعدہ میری ریسرچ, بہت اچھی ریسرچ کے بعد یہ 12-13 علامات جو ہم بتائیں گے, اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان ان میں سے 5 یا 5 سے زیادہ اپنے اندر پائے تو اٹس اے الارمنگ سچویشن. اس کو اگنور نہیں کریں, اس پہ ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اٹ ول لیڈ یو ٹو ڈپریشن, ٹو انزائٹی. یہ مطلب ورسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل, جی فرمائیے. میں اس میں اشفاق صاحب جو ہیں ان کا کوٹ جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو عطا کیا ہے اس کی تقسیم سے اختلاف کرنا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پہ صبر اور شکر کریں. اور ایکچولی یہ جو چیز ہے احساس کمتری, یہ نام ہے کمپیریزن کا, کہ آپ کسی کو کمپیئر کر رہے ہیں اپنے ساتھ کہ یار یہ اتنا اچھا ہے اور ہم اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کے حالات تو بہت اچھے ہیں, ہمارے حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ اتنا ویل سیٹل ہے, ہم اس طرح ہیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ میں تو میں ہوں, میری پرسنالٹی بالکل الگ ہے, آپ ہیں, آپ کی پرسنالٹی الگ ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا اپنے حساب سے, اور مجھے تو بالکل بنایا یونیک ہے نا بھی. مجھے گھر بھی جانا ہے تو اس لیے مجھے حامی بننے پڑے گی. بالکل صحیح, اور ضروری بھی ہے, وقت کا تقاضا بھی ہے. جی, تو یہ ضروری آپ نے بتایا. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں یہ آیا کہ انسان اگر قناعت اختیار کرے تو بہت ساری چیزیں اسے حاصل ہو سکتی ہیں. اور یہ جو محرومی کا جو خیال ہے جس کا بھی تذکرہ یہاں پر ہوا ہے, احساس محرومی, یہ جنم ہی تب لیتا ہے کیونکہ انسان کی یہ چیز فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنا مقابلہ دوسروں سے کرتا ہے. پہلے تو ایک بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے. اس کے جو مقاصد ہیں وہ دوسرے سے الگ ہیں. اس کا سوچنے کا طریقہ دوسرے سے یکسر مختلف ہوتا ہے. تو یہ موازنہ ممکن نہیں ہے. کچھ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کچھ بہت کم عمر میں بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں,
اور کہیں کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ عمر گزر جانے کے بعد بہت دیر میں عمر کے آخری حصے میں جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ معاملہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری جو ہم اکثر مقابلہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ والے نے, میرے پڑوسی نے نئی گاڑی لی ہے یا بڑا جانور, اب تو مقابلہ کیونکہ باقاعدہ شروع ہوگا, یا گھر اچھا لے لیا ہے, اس کے اندر تزئین و آرائش اچھی ہوئی بھی ہے, تو یہ اس کی اچیومنٹ ہے. پہلے تو ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ یہ کامیابی, یہ جو اچیومنٹ ہے یہ ہے کیا. اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو میرے خیال میں کہ جو موازنے کا جو سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا, اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو خود بخود یہ جو احساس کمتری والا معاملہ جو ہے وہ اس کو آپ قابو کر لیں گے. تو سب سے زیادہ ضروری سمجھا یہ گیا ہے کہ جناب آپ قناعت اختیار کیجئے تو خود بخود یہ جو احساس محرومی ہے یہ ختم ہوتی جائے گی. دوسری طرف یہ کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اب سوال دونوں سے یہ ہے, وہاں پہ اس کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے. جب آپ سڑک کے اوپر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کو 2.5-3 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے وہ پیچھے اس کے اندر مستنڈے بیٹھے ہوئے ہوں گے, سڑک کے اوپر ایسے لوگوں کو جو ہے ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہوں گے. دوسری طرف ایک شخص موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوگا, سارا دن مزدوری کرنے جا رہا ہوگا. جب وہ یہ دیکھتا ہے سوسائٹی کے اندر انجسٹس دیکھتا ہے, جب یہاں پہ استحصالی نظام دیکھتا ہے, تو اس کے اندر یہ مادہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریاست کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے اور معاشرے کا کیا کردار ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں. دیکھیں, ریاست اس کا سب سے بہترین حل آپ کی جو لمیٹیشنز, آپ کی جو وسعت ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کو اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے. اب اس میں بھی بات آ جاتی ہے کمپیریزن کی, کہ ہم ریاست کو, ڈیفینیٹلی ریاست کا اس میں عمل دخل ہے, لیکن میری وسعت میں نہیں ہے ریاست میں جا کر کے کوئی چیز تبدیل کرنا. اٹس آؤٹ آف مائی ہینڈس, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے حدود حربہ کے اندر, دائرے کے اندر, اس میں بہتری لانے کی کوشش کر سکتا ہوں. تو اگر قطرہ قطرہ کر کے سب اکٹھا اپنے اپنا کنٹریبیوشن دینا شروع کر دیں, تو پھر گنتی چنتی کے لوگ ہیں جو ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ انفلوئنسر جسے کہہ لیں, کہ اپنے پیسے اور اپنے روب کا دبدبہ, بہت گنتی چنتی کے لوگ ہیں. لیکن ہمارے اپنے اندر ہی انتشار پھیلا ہوا ہے, ہم ایک دوسرے سے ہی مقابلے میں تلے میں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو لیس کوانٹٹی میں لوگ ہوتے ہیں, جو کم تعداد میں ہیں, وہ بھی پھر ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی وسعت میں رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب ٹریفک کی آپ بات کر رہے ہیں, میں طارق روڈ سے نکلا گھر سے, یہ شروع کی بات ہے جب پاکستان آیا تھا. اب میں ٹورڈز بہادرآباد, میں اپنی لین پہ ہوں, بالکل صحیح جا رہا ہوں, وہاں سے ون وے آ رہے ہیں, اور وہ مجھے دیکھ کے یوں کر رہے ہیں. تو آئی واز مطلب شاکڈ کہ یار تم غلط رہے ہو. ٹھیک ہے, اوکے بھائی, آپ بڑے باپ کے, آپ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم سائڈ میں ہو جاتے. لیکن میں اب بھی اسٹل اٹس اباؤٹ مور دین 3 years, 4th year is running, میں اب بھی کوشش کرتا ہوں حتی الامکان, میرے خیال میں شاید ہی ایک آدھ دفعہ, وہ بھی کوئی ایمرجنسی کیس کے, کوئی ڈیتھ ویتھ ہو گئی کچھ, اس میں شاید میں نے کوئی ون وے نکالا ہو. ورنہ میں اب بھی اوائڈ کرتا ہوں کہ نہیں, آپ تھوڑا سا ذرا لمبا راؤنڈ لے لیجئے, 10-20 روپے 50 روپے کا پیٹرول اور جلا لیجئے. اب ذرا زیادہ ہو گیا ہوگا, 100 روپے کا ہو گیا ہوگا. لیکن اب کیونکہ میں بچوں کو یہ کہوں کہ بیٹا آپ یہ کیجئے, اور ان ایکچوئل وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بابا سگنل توڑ رہے ہیں, بابا جو ہے ون وے گھسا رہے ہیں, تو بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کرتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی کنٹریبیوشن دینی چاہیے, اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے. جی, اپنا حصہ ڈالیں ضروری. خواتین کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو احساس کمتری کا شکار ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں اور کیسے اس کا علاج ممکن ہے, یہ بھی فرمائیے. اس میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. اور جیسے ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے ابھی کہ کچھ جانوروں میں ایک کمپٹیشن ہوا درخت پہ چڑھنے کا, تو ایک گلہری جو ہے سب سے پہلے فرسٹ آئی. وہیں پر ہاتھی بھی کھڑا تھا, شیر بھی کھڑا تھا, اور گیدڑ بھی کھڑا تھا. تو اگر ہم میموری کی بات کریں تو ظاہر ہے ہاتھی ہی جیتے گا, اور اس وقت جو ہے وہ گلہری جیت گئی. تو مطلب اس میں بھی جو ہے ان لوگوں کے کمپٹیشن الگ تھے. تو میں خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں, اور یہ کہ جو بھی ہے آپ کو صبر شکر کر کے اس میں رہنے کی میرے خیال سے عادت ڈالیں.
کیونکہ یہ کمپیریزن جب کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو شوہر سے لڑائیاں بھی اسی وقت اسٹارٹ ہوتی ہیں آپ کی, بچوں سے لڑائیاں, آپ اپنی لڑائی جو ہے پھر اس کا امپیکٹ اپنے بچوں پہ دے رہی ہوتی ہیں. تو وہ یہ اپنا جو اندر جو ان کا ہوتا ہے احساس کمتری کا احساس وہ اپنے بچوں میں ڈیلیور کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. پھر بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھ کے پھر بچوں میں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو توجہ دیں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یہاں کی خواتین میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر اس چیز میں آ گئی ہیں کہ تم نے کون سا ڈریس پہنا ہے, تم نے جے ڈاٹ کا پہنا ہے, ہم نے کھاڑی کا پہنا ہے, مطلب یہ زیادہ وہ ہو گیا. تمہارے پاس کون سا موبائل ہے, میرے پاس یہ والا. مطلب اچھا پہلے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو بڑے ہیں جب محلے سے گزرتے تھے تو ہم اپنے بچوں کو ابھی تک میں تو یہ سکھاتی ہوں کہ بیٹے جا رہے ہو تو کوئی بڑا دیکھے تو آپ سلام کریں گے اس کو. تو اس چیز سے پہچانے جاتے تھے یار کتنا اچھا بچہ ہے, دیکھو جا رہا ہے اور سلام کرتا ہوا جا رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, میٹرلسٹک ہو گیا نا. تو پہلے جو تھے پڑوسی اچھے تھے, مطلب انوائرمنٹ ہی بالکل چینج کر دیا کہ آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو کم از کم اتنا لحاظ سکھائیے کہ جاتے ہوئے سلام کرنا ہے آپ نے, اور جو ہے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آگے جو ہے آپ نے کیسے چلنا ہے. میرے خیال سے آپ زیادہ اچھا بتائیں گے اس میں. نہیں, اس میں ایک شرارت کا دل چاہ رہا ہے, جب احساس کمتری کی بات ہو رہی ہے, اپنے جے ڈاٹ وغیرہ کی بات کی, مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. خواتین ایک سوٹ اگر ایک شادی میں پہن لیں تو وہی سوٹ دوسری شادی میں کیوں نہیں پہنتے؟ نہیں میں قومی مسئلہ ہے یہ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ابھی تو بات ہو رہی تھی جیسے, جی آپ اپنی بات مکمل کریں. جی تو ہمیں اپنے جو ارد گرد کا ماحول جو ہے نا اس پہ ہمیں جو ہماری وسعت ہے اس میں ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا میں بات کر رہا تھا علامات کی. اب مطلب آن سیریس موڈ کہ 12-13 علامات ایسی ہیں کہ اگر یہ انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں, مجھ میں بھی ہو سکتی ہیں, آپ میں بھی ہو سکتی ہیں, ہماری آڈینس میں بھی ہو سکتی ہیں, اگر یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ہیں تو خدا را اس کو نگلیکٹ مت کیجیے. یو ہیو ٹو ورک آؤٹ آن اٹ. جو کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا, وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں, اندھیرے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ چونکہ ان کے اندر کمپلیکس ہوتا ہے, ایک فیئر ہوتا ہے کہ یار ہم میں خامیاں ہیں یا برائیاں ہیں, تو وہ جو اپنے ایگزسٹنگ ریلیشنز ہیں ان کو مینٹین نہیں کر پاتے, اور آن دا ادر ہینڈ نئے رشتے تو وہ ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے ڈیو ٹو دا ریزن کہ یار ہمارے یہ ایپ کھل جائیں گے, یہ ایپ کھل جائیں گے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ایپ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور اچھائیوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, یہ ہے. لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اپنے آپ کو کیونکہ ایویلیویٹ کرنا, تو یہ دیکھیے کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ تنہائی پسند ہیں, اندھیرے میں بیٹھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو انفیریٹی کمپلیکس میں شکار لوگ ہیں وہ لوگوں پہ نکتہ چینی زیادہ کریں گے, طنز زیادہ کریں گے. وہ اپنے اندر کو سیلف سیٹسفیکشن کے لیے آپ کو یا مجھے جو ہے وہ خطائیں ہماری زیادہ پرومیننٹ کرنے کی, پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں کی محفلوں میں, شادی بیاہ میں, دوست احبابوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سوائے نیگیٹیوٹی پروجیکٹ کرنے کے کہ پاکستان میں یوں ہو رہا ہے, سیاست کے یہ مسئلے ہیں, اس کے یہاں یہ مسئلہ ہے, اس کے یہاں یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے مسئلہ تو ہے, لیکن اس کو مطلب آپ کو نہیں پتا پاکستان کے کیا مسئلے مسائل ہیں, مجھے نہیں پتا کیا مسئلے مسائل ہیں. انسٹیڈ آف ویسٹنگ ٹائم آن ڈسکسنگ دا سیم اسٹف, وائی ڈونٹ وی ورک ٹو امپروو. یعنی ہم مطلب کچھ پروجیکٹو بات کیوں نہیں کرتے کہ کچھ بہتری لا سکے, ہونا چاہیے کہ کنسٹرکٹیو ہو, کہ کچھ فائدہ ہو. اسی طریقے سے ان لوگوں کی ایک اندر یہ اپنی یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑے نا امید ہوتے ہیں, اور کوئی کام کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہاتے کم ہیں. یہ اپنی جو ایک سیلف ہائیجین ہوتی ہے نا, یہ اس کی بھی کیئر نہیں کرتے. یہ صرف اس وقت کپڑے چینج کریں گے, اس وقت یہ نہائیں گے دھوئیں گے جب کوئی آ رہا ہوگا, ورنہ اچھا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اور یہ بڑے میں بھی ہوتی ہیں اور بچوں میں بھی ہوتی ہیں.
اس کا ایک کاسٹ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ توڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی, محفل میں ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ چاہیے, اور محفل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حقیقت سے میں مطلب بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ڈپریشن انزائٹی کے پیشنٹس بھرے پڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کمپیریزن ہی. ہاں ابھی آخری والی جو بات ہے نا بڑی اہم ہے, ہیوملیشن بہت بڑھ گئی ہے. خواتین کے اندر جب بھی جتنی محفل ہوتی ہیں, پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ خواتین تک محدود ہے کہ وہ جب بیٹھ جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کی برائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. عموماً سب جگہ ایسا ہی ہے. یہ بڑی تلخ ایک حقیقت ہے کہ آج جس بھی آپ جگہ پر جائیں, جس بھی محفل میں جائیں, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نہ جاؤں. اس کی ایک اور وجہ ہے, وہ یہ والی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جتنا کم سیاسی معاملات میں پڑیں گے, تو آپ سیاست کے اوپر جب بات کرنا شروع کریں گے تو آپ کے شاید آپ سے لوگ زیادہ مطمئن ہونے کے یا آپ کی بات سمجھنے کے وہ جو ان کے نظریات ہیں اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ ایک خاص طبقہ اس وقت ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے, جب اصلاح کی بات کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, تو وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا مہم اور اس طرح کی نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. اچھا یہ چیز میں کہوں گی سوشل میڈیا بھی اس میں نا بڑا غلط کردار ادا کر رہا ہے. کہیں وہ اچھا بھی ہے اور کہیں وہ, یہ جیسے ٹاپک ہے احساس کمتری, ابھی ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں, لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے نا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 10 لوگوں میں بیٹھ کے آپ بلی کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی ایک کی ٹانگ آپ کھینچ رہے ہوتے ہیں. چاہے اس میں آپ اسکول میں دے استاد شاگرد, یہ مشغلہ بن چکا ہے. استاد جو ہے وہ شاگرد کی محفل رکھی جاتی ہے جس میں ایک بندے کو بلایا جاتا ہے کہ اس کی بلی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پکڑا جائے اور لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. جی بالکل, میں بتا رہی ہوں نا, یہ استاد اور شاگرد جو ہے اس کا جو معاملہ ہے, ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. ایک آپ لحاظ بھی رکھیں لیکن پھر بھی آپ کو رکھنا چاہیے. لیکن اتنی زیادہ ہیوملیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کہ استاد شاگرد کو اس طرح ہیوملیٹ کر دیتا ہے آرام سے, شوہر بیوی کو کر دیتا ہے کسی کے بھی سامنے, اور پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے اس کا امپیکٹ, مطلب پرسنالٹی ہے نا, ایک چاہے چھوٹا بچہ ہو, چاہے بڑا بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, لیکن ایک پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہر ایک یونیک ہے اپنے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے, متاثر ہو رہی ہے چیز, اور یہ عادتیں ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی جناب کچھ سماجی معاملے کے اوپر. احساس کمتری جو پائی جاتی ہے, اس کو کیسے قابو کیا جائے, اس کی علامات کیا ہیں؟ اب اس بیماری میں تو کم و بیش ہم سب ہی مبتلا ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے, اور یہ جو موازنے کا عنصر ہے جس کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے اس پروگرام میں گفتگو ہوئی, اگر آپ دیکھنے سے چوک گئے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر جا کر آپ پروگرام سرچ کیجئے گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر. اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد کچھ دیر بعد یہ پروگرام آپ کو مل جائے گا, اس کے اوپر آپ یہ رپیٹ میں پروگرام دیکھ سکیں گے. جناب علامات کی تو آپ نے نشاندہی کر دی, ٹھیک ہے, یہ کم و بیش سب میں ہی پائی جاتی ہیں, اس پورے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں یہ پائی جاتی ہے. علاج کیسے ممکن ہے, کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے, کیسے درستگی آئے, یہ فرمائیے ذرا. دیکھیں, ہم نے فائنڈنگز کر لی, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جو ہیں احساس کمتری میں مبتلا ہیں. یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں 5 یا 5 سے زیادہ اگر علامات ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کے اندر جراثیم آ چکا ہے. وائرس اب آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے, ورنہ وہ پھیل کے تعاون بن جائے گا, وہ ختم کر دے گا آپ کو. اس علاج کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ, ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو دین ہے, ہمیں اس کا مطلب اس کے بغیر تو ہم نامکمل ہیں, بالکل نامکمل. تو آپ اللہ سے لا لگائیے, کیونکہ یہ ریزن ہی, کاز ہی, دیکھیں خیر جتنی بھی ہے اللہ کی طرف سے, بے شک, اور جتنے بھی بیماریاں, آزاریاں, تکلیفیں, پریشانیاں آتی ہیں
وہ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ امتحان کی صورت میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرا امتحان ہو، میں خطا کا پتلا ہوں، تو مجھے سزا مل سکتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. قرآن کی تلاوت اسپرچولی جب آپ جو ہے نا اسٹرانگ ہو جائیں گے، نماز، قرآن، تسبیحات، بہت ساری چیزیں ہیں، ریسرچ کیجئے، نکل کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ پھر اس ٹروما سے نا خود بخود، کیونکہ اللہ پھر آپ کے لیے نا مدد کے اسباب پیدا کر دیں گے، سوچنے کا طریقہ بھی تبدیل ہوتا ہے. آپ پھر آہستہ آہستہ اس ٹروما سے نکلنا شروع کر دیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چاہے بچے میں ہو، اور بچے میں ہو تو اس میں ہمیں زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آنے والی نسلیں ہیں. تو اگر آپ کے بچے میں دکھ رہا ہے یا بڑے میں دکھ رہا ہے، تو وہ احساس کمتری والا ایک تو اپنے آپ کو تنہا رکھتا ہے، تو اس کو تنہا نہیں چھوڑیے، اس کے ساتھ رہیے، اس کو بتائیے کہ یس یو آر دیئر فار ہم اور ہر، مطلب جو بھی آپ کا ریلیشن ہے اس کو فیل کروائیے کہ یس میں موجود ہوں آپ کے لیے، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اس میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب 24 گھنٹے ان کے ساتھ گزاریں. ٹھیک ہے، آپ ایک مارننگ میسج کر دیجئے، کیا حال ہیں، کیسے ہیں، گڈ نائٹ میسج کر دیجئے. اور ویسے میں پڑھ رہا تھا ایک سائیکولوجیکل فیکٹس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، اس میں ویسے تو سبھی پیار محبت کرتے ہیں، لیکن جو آدمی آپ کو صبح صبح میسج کرے یا آپ کو سونے سے پہلے میسج کرے، وہ ہی کیئرس مور کمپیریٹیولی ٹو ادرس، یعنی وہ زیادہ کرتا ہے آپ سے. تو ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیے، ان کو ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، اٹھیے، ٹائم دیجیے، انہیں ٹائم دینا سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ تربیت گاہ جو ہوتی ہے، یہ انسان کا گھر ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے. اب مزاج کچھ ایسا بن چکا ہے کہ آج طریقے ہمارے جو بالکل مختلف ہو گئے دنیا سے. ایک بڑا عام سا جملہ ہے، سننے کو ملتا ہے، بچے کو ہمارے اردو نہیں آتی، آپ انگریزی میں بات کریں. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ آپ. اس کے اوپر میں کیا، میرے پاس تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں آ کر میں رک جاتا ہوں ایک لمحے کے لیے جب وہ کہتے ہیں جی بچے کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں آپ بات کیجئے. اور اسی طرح آپ کھانا پکانے کے حوالے سے کسی اور اس پہ اگر آپ کہیں جائیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب پوچھا جاتا تھا کہ جی بچے کی کیا تربیت کی ہے، آیا کھانا پکانا آتا ہے یا نہیں آتا، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جی اللہ کا شکر ہے اس کو کھانا پکانا نہیں آتا. آج کل کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، او لیولز کر رہے ہیں جی. اب یہ ذرا آج کل یہ ہو گیا ہے نا، تو یہ بھی تو احساس کمتری کی ایک شکل ہے. بالکل، کیا کیا جائے اور نہ بتائیں تو ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو لیولز میں پڑھا رہے ہیں تو ہر جگہ گا گا کر بتاتے ہیں، روک روک کر مسجد کے باہر آپ کو روک لیں گے، آپ کا اسکول کا اسٹینڈرڈ میرا بچہ او لیولز کر رہا ہے. جی فرمائیے. یہی میں بتانا چاہوں گی کہ اسکول کا اسٹینڈرڈ، میرا خیال ہے اسکول بھی کافی جو ہے اس میں مدد کرتا ہے، لیکن ایک بچے کو آپ سکھا ہی نہیں رہے. چلیں، ماں باپ کا تو بالکل کام ہے، سب سے امپورٹنٹ بات تو ماں باپ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ایک چیز میں کہوں گی کہ جو بھی ماں باپ پہ کوئی بھی ہرڈل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اولاد تک نہیں پہنچنے چاہیے. مطلب جو بھی آپ لوگ سالو کریں اور آگے تک نہ جائیں نا، یہ چیز تھا کہ بچے جو ہیں اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہ کریں. اور احساس کمتری کا جہاں تک میں سمجھتی ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد کا میں لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے فرما رہے تھے کہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ تغابن میں دوسرے رکوع میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تقسیم کر دی گئی ہے تو اس پہ آپ راضی ہو جائیں اور چٹان کی طرح رہیں، کہ یہاں سے کچھ مطلب کچھ آپ کے پاس اچھائیاں بھی آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے، تو اس پہ آپ راضی رہیں. اپنے آپ کو اس چٹان کی طرح بنا لیجئے کہ جو گر نہیں سکتی. کوئی بھی ہرڈل آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ چٹان کی طرح رہیں. اور خاص طور سے اس میں عورتوں کا بڑا رول ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ جا رہی ہیں ڈپریشن میں نا، مرد تو جا رہے ہیں، میں مردوں کو نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں جا رہے، لیکن عورتیں زیادہ جا رہی ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بیچاریوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا، بجائے یہ کہ فوکس کریں اپنے انر کو جو ہے فوکس کریں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں. زیادہ تر یہاں پر یہ ہے کہ کالا گورا لمبا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کو لے کے جیسے بہت کالا ہے تو اللہ کتنا کالا ہے یہ، اللہ دیکھے کتنی حسین ہے. مطلب وہ حسین کو اتنا حسین آپ نے کر دیا ہے کہ اس نے اپنا اچھے اخلاق جو ہے وہ تو بھول ہی گیا ہے. مطلب میری ہمیشہ اس بات پہ جو ہے اختلاف رہتا ہے کہ چاہے وہ کالا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے جس طرح کا بھی ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس سے کون بات کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے آپ اخلاق پہ زیادہ فوکس کریں،
کیونکہ معجزے تو نہیں ہوتے, معجزے تو جب ہی ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا ہے, تو تھوڑا سا آپ کو مومنٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ مومنٹ کریں گے, اپنے آپ کو کچھ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے, جب ہی تو ہوگا نا آگے کچھ. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے درست فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ اخلاق, اب اخلاق کیا چیز ہے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے. اور پیارے آقا صلوات السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہو. بڑی گہری باتیں ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم لوگ بڑے کچ فہم اور بڑے ناسمجھ سے لوگ ہیں, معاملات کو سمجھنے سے ابھی تک گریز ہیں. نہیں, آرام سے اس کے پیچھے پورا ضابطۂ حیات پوشیدہ ہے. انسان کے پاس اگر کردار کی دولت نہیں ہے تو آپ یقین کیجئے کہ چاہے جتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہو, چاہے جتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہو, سب بے معنی ہو جاتے ہیں. فرمائیے. سب سے پہلے تو لینگویج کا جو آپ کہہ رہے تھے اس پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا. بینگ اے ٹرینر, ہم لوگ اتنے مرغوب ہیں جو ویسٹ کے کلچر سے, یہ باہر کے گوروں کے کلچر سے کہیں, کہ یہ نا کسی آپ بالکل مطلب جاہل قسم, جاہل جپٹ آدمی ہو لیکن انگریزی اسے بات کرنا آتی ہو, تو وہ جو ہے نا معاشرے میں ایک بہت ہی تعلیم یافتہ تصور کیا جائے گا. اچھا, انگریزی جو ہے وہ ایک زبان ہے جیسے ہماری اردو زبان ہے, ایسا ہی پنجابی زبان ہے, اسی طرح سے یہ بھی ایک لینگویج ہی تو ہے. بالکل ایسا ہی. اٹس ناٹ اے اسٹیٹس سمبل, یہاں پہ اسٹیٹس سمبل بنا دیا گیا. سمجھایا کیسے جائے. میں آپ کی خطۂ کلامی کی معذرت چاہوں گا, میں نے 6 سال انگریزی پڑھا اور میں اپنی کلاس میں باہر لکھ کر لگا دیا تھا کہ جب آپ اس کلاس میں داخل ہوں گے تو اردو کا استعمال نہیں کریں گے. پھر میرے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ ویسے تو آپ کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے جب کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ایک زبان ہے, اس کے لیے ضروری ہے اس کو سیکھنے کے لیے کہ آپ اس کو اسی زبان میں بات کی جائے. باقی اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ کسی وجہ سے یہاں لکھ کر لگایا گیا. یہ صرف مقصد یہ ہے کہ اس ماحول میں آپ آ جائیں تو آپ سیکھ جائیں گے. بات آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ بھی ایک احساس کمتری, اور یہ ہمارے پورے معاشرے میں پھیل گئی کہ انگریزی سکھاؤ, انگریزی سکھاؤ. اچھا میں بتاؤں, کیونکہ NLP پریکٹیشنر ہوں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ہمارا جو ہیومن مائنڈ ہے سائملٹینیسلی 2 چیزیں پروسیس نہیں کر سکتا. اب بینگ اے ٹرینر, اگر میں کھڑا ہوا سکھا رہا ہوں اور انگریزی کا کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جس کے معنی نہیں پتا آپ کو, مجھے نہیں پتا بہت ساری چیزوں کی. اب جو بچہ ہے یا کوئی بھی کوئی چیز سیکھ رہا ہے تو اب اس کو کیا پرابلم آئے گی کہ اس کا مائنڈ تو وہیں پہ ہی رک گیا نا. اب وہ وہاں پہ ورک آؤٹ کر رہا ہے کہ یار اس کے معنی کیا ہے, معنی کیا ہے. اب بینگ اے ٹرینر, استاد کی حیثیت سے میں تو آگے چلتا چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے تو پتا ہے سبجیکٹ یہ ہے کیا, میں تو بیان کر رہا ہوں نا. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک دیکھیں گے ان کا نصاب ان کی اپنی زبان میں ہے, اور ایون ان کا آپریٹنگ سسٹمز یہ تک ان کی اپنی زبان میں, پوری دنیا میں میڈیکل تک وہ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اب تک انگریزی, سو ہاؤ آر یو سر, ایسا ہی. تو بس یہی چل رہا ہے. ہم غلام تھے, دماغی طور پہ غلام ہی ہیں ابھی بھی. سوچ آزاد ابھی تک نہیں ہے, سوچے نہیں ہے, وجہ سے جو ہے وہ یہ مشکلات کا سامنا. یہ تو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے. اچھا, اس کا ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی احساس کمتری کی ایک وجہ ہے. بالکل. اور اس کا شکار دونوں صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ جو اس کا استعمال جانتے ہیں زبان کا, اور ایک وہ جو نہیں جانتے. جو نہیں جانتے وہ اس وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ان کو یہ کیوں نہیں آتی, اور جن کو آتی ہے وہ یہ احساس کمتری کا کیونکہ شاید وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس کا استعمال کر کر دوسروں پہ برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قومی مزاج ہے ایک دوسرے کے اوپر برتری ثابت کرنا. اب یہ برتری ثابت کرنا کس طرف لے کر جاتا ہے, یہ تو فرمائیں کہ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ میں ایک دوسرے سے زیادہ بہتر نظر آؤں. کہیں اگر آپ کسی محفل میں بیٹھ جائیں, ہر شخص یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں, میں آپ سے زیادہ معاملات کو سمجھتا ہوں, مجھے سیاست کے اوپر بھی گرفت ہے, میں معیشت کے حوالے سے بھی جانتا ہوں, میں دفاع کے حوالے سے بھی جانتا ہوں. غرض یہ کہ دنیا کا کوئی علوم ایسا جس کے اوپر آپ مجھ سے بات کر لیں میری دسترا سے, میں اس کے اوپر کمال مہارت رکھتا ہوں. فرمائیے. بس یہی کہوں گی کہ ایک اچھا جو انسان ہوگا وہ دوسروں کو اچھی چیزیں سکھائے گا. میرا خیال ہے کہ اچھی باتیں ڈیلیور کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ آپ غلط باتیں ڈیلیور کر کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, یا
شوہروں سے اس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ الٹی سیدھی بات کر کے جو ہے ان کا بھی مزاج خراب کر رہے ہیں. میرے خیال سے بجائے ڈپریشن موڈ میں آنے کے ایک اچھی بات کو ڈیلیور کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ تو خاموشی اختیار کر لیجیے. غلط چیز بتانے سے ہمارے یہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی عالم فاضل بنے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز پہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بیٹھیے, آپ اکانومی بہترین اکنامکس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, بہترین تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں تو ذمہ داری ہماری اپنی میڈیا کی بھی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ 2 درجن ہے, آپ کو پتہ ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک اینکر کو بٹھا کے 2 درجن تجزیہ کار بٹھا دیے جاتے ہیں. پہلا سوال معیشت کے حوالے سے ہوگا, سب اپنی اپنی علمی رائے اس کے اوپر دیں گے. پھر جناب دفاع کے حوالے سے, پھر خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اور قیامت کیونکہ اب نزدیک ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے برپا ہو چکی ہے, وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی وہ 12 کے 12 جو تجزیہ کار ہیں بیٹھ کے اپنا اپنا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے, آپ جا کس طرف رہے ہیں. بالکل. اور یہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں, میں خود اس کا حصہ ہوں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. آپ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں, جو آپ کے پاس علم موجود ہے, اسی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ علم کو تبلیغ کیجئے, لوگوں کو بتائیے, لیکن ہر چیز کے لیے عالم فاضل نہیں بننے کی ضرورت نہیں ہے. جی آخری جملہ, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, ایک آخری چیز اس کے کیور کے لیے, علاج کے لیے, کہ چونکہ یہ لوگوں کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے تو ان کا ٹرسٹ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, تو ان کو ٹرسٹ دیجئے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ٹائم دیجئے, ان کو ٹرسٹ دیجئے, اور انشاءاللہ. میں کہنا چاہوں گی کہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل چلے جائیں گے. آج ہم باتیں کریں, ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ میں لے لے گا اپنے پاس. تو میرے خیال سے مسکراہٹ بکھیریے. مسکراتا ہوا بندہ نا بہت زیادہ پیارا لگتا ہے, چاہے وہ خاتون ہو, بجائے میک اپ کرنے کے مسکراہٹ بکھیریے زندگی. ایک بڑے مزے کا شعر اگر پلیز ہمارے ابو سنایا کرتے تھے, 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جائے. بہت جناب, بہت شکریہ کامران صاحب, پروگرام میں آپ نے وقت دیا. بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے, تعمیری گفتگو ہے, یقیناً لوگ سننا چاہتے ہیں. خامیوں کی نشاندہی اگر کی جائے تو یقیناً لوگوں پہ گرا گزرتا ہے, لیکن یہ کہ اس کی نشاندہی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کی جا سکے. آپ کا بہت شکریہ. قرۃ العین صاحبہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. دونوں معزز مہمانوں کا یہاں پر ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے, اور کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے اور نفسیاتی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی. یقیناً موضوع غور طلب ہے, اس کے اوپر آگے چل کے گفتگو کی جائے گی. یہاں پر وقت ہو رہا ہے کیونکہ ایک بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.